5 अगस्त 2019 को जो एक्ट था, उस एक्ट की रोशनी में अगर हम देखेंगे तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का जो अपना फार्मूला था या फ़िलॉसफी थी कि जम्मू मैसेकर के बाद हमें देखनी चाहिए कंटिन्यूटी कितनी थी। जम्मू मैसेकर क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी थी और कहीं ना कहीं ये इनके जहनों में था कि इसकी जो सरहद है वो पंजाब से मिलती है, ये हिस्सा हमें हड़प करना है और यहाँ से मुसलमानों को हटाना है। तो 3.5 लाख से करीब ज़्यादा उस वक्त मारे गए। फिर पुश बैक कितने गए का तो रिकॉर्ड दुनिया के पास मौजूद है। उसके बाद कंटिन्यूटी आप देखिए कि 1947 से लेके फिर 2000 आज हम 25 तक क्या हो रहा है कि मकबूजा रियासत की न सिर्फ जो उसकी वहदत थी, न सिर्फ जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो उसका सोशल एनवायरनमेंट था, उसको जग पहुंचाने के लिए ये 5 अगस्त का जो एक्ट है वो उसी का तसलसल है कि यहाँ पर भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे कवानीन तब्दील किए, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का हटाया गया, वज़ीर आला बनाया गया, जो उनका अपना नेशनल कमीशन था इलेक्शन का वो भी ख़त्म किया गया। आहिस्ता आहिस्ता रियासत को सुकड़ गई, लेकिन कश्मीरी रजिस्ट करते रहे और आज तक रजिस्ट करते रहे। लेकिन इसमें जो नुकसान कश्मीरियों को ये हुआ है कि उन्होंने न सिर्फ 5 अगस्त के बाद उस स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अभी तक नहीं कर सकते थे, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डोज कर दिया, रियासत के बाहर के लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। ये इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर बिज़नेस करेंगे, वो सेटल हो जाएंगे। एक मुस्लिम रियासत को अगर कन्वर्ट करना है उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो काबिज़ हो जाए वसाइल पर या आबादी का तनासुब बिगाड़ा जाए। आबादी का तनासुब ये इस तरह से नहीं बिगाड़ सकते। आप देखिए आने वाले वक्त में एज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार फ़र्द की हैसियत से मैं ये अलार्म और वार्निंग दुनिया को दे रही हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता गुजरात, मुरादाबाद की तर्ज पर मुसलमानों की बिज़नेस, उनकी आइडेंटिटी को तबाह करके वहाँ से वो भागने पर मजबूर हो जाएंगे, कम्युनल राइट्स किए जाएंगे। देखिए जब तिरंगा लहराया जाएगा और उसके बाद मुसलमानों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं हो जाएगी, तसादुम की तरफ 2 कम्युनिटीज़ को, हिंदू मुसलमान, जम्मू में कल आपने देख लिया है, जम्मू में हिंदू खुलम खुला बाहर आ गए कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में मुसलमान बच्चों को एडमिशन नहीं देना है, हिंदू बच्चों को देना है। ये उस तसादुम की एक कड़ी है जिसकी तरफ आज आलमी दिन के हवाले से इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अगर स्टेट हुड लिया गया तो उसकी वजूहत क्या है। एक ही वजह है कि रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर ज़म करना है, जिसको कश्मीरी रजिस्ट करते हैं और रजिस्ट करते रहेंगे। लेकिन दुनिया की खामोशी एक मुस्लिम आबादी वाली रियासत को कब्रिस्तान में तब्दील होते हुए देख रही है, जिस पर वो तमाशाई कर बैठे हुए। असल बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जिस दिन के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं, दुनिया में इस दिन को इंसानी हकूक़ के हवाले से मनाया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इंसान का बुनियादी हकूक़ का जो पहला कदम है वो उसकी आज़ादी है, जिस आज़ादी को कश्मीरियों को छीन लिया गया है। और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा, जिसका एक इदारा ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से भी काम कर रहा है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी हमारे हक़ में जारी की। आपने ज़रूर ये बात की कि दुनिया ज़रूर खामोश है हमारे बारे में, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2017 में जो रिपोर्ट लाई उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा गया था कि हिंदुस्तान मुजरिम है जम्मू कश्मीर में। और जहाँ आप 1947 6 नवंबर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जैसे शमीम अब्बासी ने कहा कि वो ये उसका तसलसल है, ये उन्हीं लोगों की हुक्मरानी आज हिंदुस्तान में है जो उस वक्त बलवाई थे, जिन्होंने RSS शिवसेना के नाम पे जम्मू में मुस्लिम मेजॉरिटी को तकरीबन कमो पेश 3 लाख मुसलमानों की शहादत से तब्दील करने की कोशिश की। इलेक्शन मैनिफेस्टो उनका था, उसमें ये तमाम चीज़ें थी कि स्टेट हुड को ख़त्म करना है, कश्मीर को ज़म करना है। लेकिन एक बात आप याद रखें, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि कश्मीरी ने कभी हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया। और उसकी बड़ी वजह आपको ये बिल्कुल आपके सामने है कि जंग अज़ीम दोम के बाद अगर किसी जगह दुनिया में सबसे बड़ी फौजी क़ुव्वत है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में है, जिसकी तादाद 10 लाख है। आप अंदाज़ा करें कि कैसे वहाँ की आवाम ऐसी दरिंदा सिफत फ़ौज के साए में रह रही है, जिनके पिछले सिर्फ 25-30 सालों में 1 लाख से ज़ायद शहीद कर दिए गए, उनका कत्ल किया गया,
دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو، اور ہم آپ دیکھیں نا آج کے دن کے حوالے سے دنیا کو اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا کہ جموں کشمیر میں بیماریوں کا تناسب، دنیا کی سب سے زیادہ بیماریاں وہاں پہ ہے، خاص کر ذہنی مریض، کس وجہ سے وہ ہو رہی ہے؟ وہ ہندوستان کی فوجی بربریت کی وجہ سے۔ کہتا ہے کیا کشمیری ہے؟ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اسی ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کے وعدے کو امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو حق ارادت دیا جائے گا، جو بنیادی اصول ہے انسانی حقوق کا۔ ہم آج بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کشمیر میں یتیموں کا، بیواؤں کا، زخمیوں کا، معذوروں کا جو تعداد وہاں پہ موجود ہے، یہ دنیا کو دیکھنا پڑے گا۔ بڑی جنگوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنی پچھلے 30 سال میں ہندوستانی فوجوں نے جموں کشمیر میں کی ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ وہاں کا، چونکہ میجارٹی مسلمانوں کی ہے، مسلمان اس کا شکار ہے۔ جبکہ ہم حق ارادت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم کشمیری مسلمان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم جموں کشمیر میں رہنے والے ہندو کی بات کرتے ہیں، سکھ کی بات کرتے ہیں، بدھسٹ کی بات کرتے ہیں، جو اسٹیٹ کے باشندے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کو حق ارادت دیا جائے، ہم نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق ارادت دیا جائے، جو اس کا انسانی حقوق کا بنیادی حق ہے۔ اس حق کو تسلیم کیا ہے دنیا نے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہمیں وہ حق نہیں دیا گیا؟ دیکھیے، ہر جہاں پر کشیدگی ہوتی ہے وہاں نقصان انسانوں کا ہی ہوتا ہے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جس کو کشمیر کہتے ہیں، ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا جس کا سمپل سلوشن اقوام متحدہ کی قراردادیں تھی، نہ اس میں خون خرابے کی، نہ اس میں اس تشدد کی، نہ ظلم کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر اسی سلیقے سے کیا جاتا تو ایک بنیادی حق ہے، جیسے ساگر صاحب نے کہا، جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا تھا 1947 کے بعد، جب یہ یونائٹڈ نیشنز کا وجود میں آیا ہے، تو اس چارٹر میں، ہیومن رائٹس کے چارٹر میں پہلے 7 جو پوائنٹس ہیں، ان میں بنیادی حق ہے انسان کو زندہ رہنا ہے، وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، آزادی کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہم سے چھین لی گئی۔ اب ہم نہ وقار کے ساتھ زندہ ہے ہوا، نہ آزادی کے ساتھ ہے۔ مجبوری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آج ایک کشمیری اپنے بچے کو اون نہیں کر سکتا ہے، اور جب اگر بچہ 18 سال کا ہے، دنیا کا قانون ہے کہ وہ گھر سے باہر ہے یا گھر کے اندر ہے، اس کے والدین اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کو کل تک جو اپنی ایروگنس جو تھی اس کے بیہیویئر میں، کہ ہم بہت بڑی سپر پاور ہے، ہم ایشیا کا کیا کہتے ہیں ٹائگر بننا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی بہت بڑی ہے، بیانڈ دا اسکائی ہم اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے جو یورپین کنٹریز کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جو اپنے اکنامک ٹائز مضبوط کیے تھے، اس بنیاد پر وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، جو ان کا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا انڈیا دنیا کے سامنے، کہ وہ بے شک عددی طور پر وہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن وہ ایک جس ملک کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے اور درمیان میں کشمیر ہے، اس کو اگنور کیا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آج سے 12-13 سال پہلے نیوزی لینڈ کا پرائم منسٹر جب ہندوستان کے دورے پر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے دورے میں کہ کشمیر فلش پوائنٹ ہے بٹوین دا 2 کنٹریز، انڈیا اینڈ پاکستان، اور اس کو مسئلے کو حل کرنا لازمی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اتنی قدغن نہیں تھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہے، جن کو 12-30 سال بھی گزر گئے، کامن لوگ ہیں، خواتین ہیں، تو ان کی ایبسنس میں آپ دیکھیے فلش پوائنٹ بن گیا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے مئی کے مہینے میں کس طرح سے، اگر خدا نہ خواستہ 18 گھنٹے کی جنگ 20 گھنٹے میں اور 20 گھنٹے سے طول پکڑ لیتی تو یہ برصغیر اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہوتا، اور یہ ہوگا۔ تو قبرستان بنانے سے پہلے اس ریجن کو، دنیا کو ہم نے بتا دیا ہے۔ آج جو سوال جب آپ کہتے ہیں کہ جنیوا میں آج ہم سے انسانی حقوق کی بات نہیں وہ کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کیا کرے گا کشمیر کے لیے اور ہندوستان کے ساتھ کس طرح سے ایز اے ذمہ دار۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم چونکہ ایک پولیٹیکل فورس ہے، کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے، ہماری ہر طرح کی بات چیت میں نیگوسیشنز پیسفل نیگوسیشنز بٹوین کشمیریز، انڈیا اینڈ پاکستان، آئے مل کے بیٹھے ہم برج بنیں گے، کیونکہ پیسفل نیگوسیشن کے بغیر کوئی بھی سلوشن پاسبل نہیں ہے۔ ہندوستان کتنی بھی کوششیں کرے کشمیریوں کو زیر نہیں کر سکتا ہے، یہ ہمارا بیان ہے جو ہے آج کل، اور اس کو لوگ بہت ہیوی ویٹ ہے اس کا، اور لوگ اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں کہ کشمیری خود
اس وقت کہتے ہیں ڈائلاگ کرو. کل تک ہم کہتے تھے کہ ڈائلاگ اگر نہیں کرنا چاہتا ہندوستان نہ کرے, اس کو اپنی ہیجمنی ہے. اگر پاکستان کی وہ بات نہیں مانتا ہے, کشمیریوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. ہم نے اپنے ابھی ہمارا ایک پارلیمنٹ یو کے پارلیمنٹ میں خواتین کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. وہاں چونکہ شنوائی ہے, آپ اپنے پارلیمنٹین کا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ فلسطین پر کیوں نہیں بات کرتے ہو, کشمیر پر کیوں نہیں بات کرتے ہو. ان نے کھلم کھلا کہا ہے وہاں پر خواتین نے, یہ 25 نومبر کی بات ہے, کہ مودی پر پابندی لگائی, ان کو ہتھیار نہ دے. کشمیر پر خواتین پر ظلم کر رہے, وہ بچوں پر ظلم کر رہے. وہ اس بات کا احساس ان کو ہے کہ اگر اس ریجن میں کچھ کوئی تباہی آئے گی, یہاں جو 6 لاکھ سے زیادہ کشمیری آباد ہے, یا جو مسلمان ہیں, یا جو دنیا کی ڈیموکریٹک جو بلیو کرتے ہیں انسانی حقوق پر, وہ تباہ ہو جائے. اس خطرے سے سب آگاہ ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہندوستان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لانے کے لیے انہی قوتوں کو آگے بڑھنا ہوگا, آج نہیں تو کل. دیکھیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں کھلم کھلا کہتی ہوں, کشمیری کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, رادر دین کہ یا کچھ کرے یا مر جائے. اب یہ آگ آہستہ آہستہ ہندوستان کی طرف بڑھ رہی ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کراس بارڈر ٹیررزم ہے, پہلے یہ کہتے تھے کشمیریوں کے بچوں کو اس طرح سے ان کے دماغ خراب کیے جاتے. جب لاجک اور پیسفل ریزولوشن کے لیے لیگل ایک فریم ورک کی بات ایک کشمیری نوجوان کرتا ہے, ہندوستان سوچتا ہے کہ 100 سال تک اس بچے کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا ہے, اس سے زیادہ اچھا کہ ان کو ایلیمینیٹ کرے. اس ایلیمینیشن سے بچنے کے لیے, اس قتل غارت کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے اسلام آباد میں, جو آگے پیچھے ہمارے ڈپلومیٹک ایونیو ان کو باور کرانا ہے, خطوط کے ذریعے, ڈیمانسٹریشن کے ذریعے, ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے, کہ اس مسئلے کو حل کرو. نیوکلیئر وار کہیں نہیں گئی ہے, کل بھی ہو سکتی ہے, آنے والے وقت میں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر عبداللہ کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ہم نے بار بار دیکھا, مزار شہداء پہ دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن اس کے اختیار میں ہے, بقول جیسے اگر وہ کہتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, حالانکہ ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, کیونکہ ایسی پوزیشن اس کی ہوتی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی. اس کو لوکل پولیس جو اس کی اتھارٹی میں ہے دھکے دے کے ایک مزار شہداء سے نکال رہی ہے. اب اس سے کیا آپ توقع کریں گے؟ اس کے بعد یہ جو پچھلا واقعہ جس کی آپ نے ذکر کیا, جس کا کہ وہ کہتا ہے جی گورنر کر رہا ہے, گورنر کہہ رہا ہے جی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے, وہ کہتا ہے میرے اختیار میں نہیں. بنیادی طور پہ یہ بی جے پی کا مسئلہ ہے. بی جے پی جو دلی سے اس کو ہینڈل کر رہی ہے, لیکن وہی بات پھر آئے گی کہ ہندوستان کی موجودہ جو حکمران طبقہ وہاں پہ ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی, بظاہر تو نہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو. جو انہوں نے جس طرح وہ پیش بندی کر رہے ہیں, جس طرح وہ قتل و غارت کر رہے ہیں, جس طرح وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, خاص کر کشمیری عوام کے ساتھ, اور اس میں بھی کشمیری مسلمان کے ساتھ, جموں کشمیر کے مسلمان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے, اس میں تو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہی بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے دور میں ہندوستان پاکستان کے تعلقات, واجپئی اور نواز شریف صاحب کے درمیان تعلقات بہتر بھی ہوئے, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جب اس کی کنٹینیوٹی تھوڑی بہت چلی, مشرف صاحب کے دور میں اس پہ پیش رفت بھی ہوئی. دو ریاست کے درمیان دونوں طرف سے ایک ٹریفک چلا, بس آئی گئی, لوگ آتے جاتے رہے, جو پچھلے 30-40 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر کی طرف نہیں گئے تھے, ان کے جو یہاں ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی گئے. لیکن اس سارے معاملے میں جو کنسرن ہے وہ دنیا کا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے, خاص کر امریکہ صاحب کا. ٹرمپ صاحب پچھلے 3 مہینوں سے مستقل اس بات پہ قائم ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے, یہ جنگ میں نے روکی ہے, اور وہ اس بات پہ ہر جگہ زور دے رہا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے. ہندوستان کتنا بھی اس پہ چپ رہے, خاموش رہے, لیکن حقیقت یہی ہے. جیسے ابھی باجی نے کہا آپ سے کہ جنگ اس وقت بھی دہانے پہ کھڑی ہے. چائنا ایٹمی قوت ہے, پاکستان ایٹمی قوت ہے, ہندوستان ایٹمی قوت ہے, اور ہم کشمیری کسی صورت میں نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن ذرائعوں سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے, اور اس کا بہترین روڈ میپ اقوام متحدہ کی قراردادیں, وہاں کے صحافی ہوں, وہاں کا تاجر ہو. آپ جس صحافی بھائی کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس بات کی بھی داد دینی, پوری کشمیر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی.
اس کے باوجود کہ بی جے پی کی دھمکیوں کے باوجود اس کے دائیں بائیں جتنے لوگ کھڑے ہوئے شاید ہندوستان کو تصور اس بات کا نہیں تھا. باہر کے لوگ تو نہیں آئے نا, وہاں کی اس کی لوکل کمیونٹی اپنی, اور اس میں غیر مسلم بھی شامل تھے, مسلمان ہی خالی نہیں تھے, غیر مسلم بھی شامل تھے جو اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام پر جتنا بھی ظلم ہندوستان کرے اس کا جواب قطعاً اس صورت میں نہیں کہ کشمیری سرنڈر کرے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ پچھلے 30 سال سے وہاں 10 لاکھ فوجیں کھڑی کر کے ہیں. آپ 5 اگست کے بعد کہہ رہے ہیں جی سب ٹھیک ہو گیا, اب ہم نے سارا 370 ختم کر کے سب ٹھیک کیا. آپ نے 10 فوجی کسی جگہ کم کیے, بلکہ آپ نے مزید فوجیں بلائی. آپ نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ جی الیکشن کے بعد آپ کو وہاں آپ کی حکومت ہوگی, آپ نے وہ پورا کیا. آج عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ کہتا ہے جی یہ تو ہم تو آج سمجھ پڑے کہ شیخ عبداللہ نے اس وقت غلطی کی, قائد اعظم کا فیصلہ صحیح تھا. آج وہ کہنے پہ مجبور ہوئے نا. آج محبوبہ مفتی صاحبہ بھی کہتی ہے نا کہ جی اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم الیکشن کروائیں گے, ووٹ ڈلوائیں گے, پھر اس کے بعد اس کا احترام بھی نہیں کریں گے. آپ نے ان کو کہا کہ جی الیکشن کشمیریوں نے بی جے پی کے خلاف ریفرنڈم کیا, کو وہ مانے یا نہ مانے. آپ اپنی طرف سے تمام تر قوتیں لائی تھی آپ نے کشمیر میں, مختلف ناموں پہ, پیسے کے ذریعے, باقی چیزوں کے ذریعے, لیکن کشمیری نے آپ کے خلاف ووٹ دیا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ووٹ صرف ہندوستان کی اس حکومت کے خلاف نہیں تھا, یہ کشمیریوں نے اپنے لیے ریفرنڈم پیش کیا کہ ہم ہندوستان کے ہاتھ نہیں رہنا چاہتے. اور یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ ہندوستان کو وقت ہے ابھی, ہندوستان کو اگر ہندوستان کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو وہ مسئلے کشمیر کو حل کرے, نہیں تو ہندوستان عنقریب انشاءاللہ الرحمن مزید تقسیم در تقسیم ہوگا. کشمیر تو انشاءاللہ ہم نے تو ان سے فیصلہ ہی کیا, ہم نے تو ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, لیکن ہندوستان کی باقی ریاستیں جو وہاں پہ 17 تحریکیں چل رہی ہے, وہاں خالصتان چل رہا ہے, وہاں پہ ساؤتھ میں تحریکیں چل رہی ہے, وہ سب تحریکیں اپنی منزل کو پہنچ جائیں گی اگر ہندوستان نے کشمیر کا مسئلہ جلد سے جلد حل نہ کیا. دیکھیں آج تو بہت بڑا دن ہے, آج دنیا میں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آج کے دن اس مسئلے کو روتے ہیں. ہمارے دل, ہمارے گھر, ہمارا سب کچھ داؤں پر لگا ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے آج عالمی دن ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, اور نہیں, آج قتل و غارت ہو رہا ہے. آج ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بڑی بڑی فنکشنز ہو رہی ہیں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز آ رہے ہیں, پولیٹیکل سیلیبریٹیز آ رہے ہیں, ذرا ایک نظر تو کشمیر پر بھی ڈالیں کہ وہاں نہ صرف انسانی حقوق کی پامالیاں تو بہت چھوٹا لفظ ہے. آپ گھروں میں دیکھیں خواتین کس طرح سے روزمرہ زندگی گزار رہی ہیں. آپ نے ہیومن ٹریفکنگ کا سنا ہے, کیا دنیا کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 10,000 نوجوان کشمیری خواتین بچیاں غائب ہیں, کہاں گئی ہیں؟ وہ ایز ہیومن ٹریفکنگ کے لیے یا استعمال ہو رہی ہے, یا وہ جن کو کہتے ہیں ڈرگس کو کیری کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. اس سے بدترین جو کرائم ہے دنیا میں, اس کو کرائم سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہیومن ٹریفکنگ ہوگی تو اس سے دنیا کو کیا یہ نہیں باور کرانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیلنجز ہمارے یوتھ کو اس وقت درپیش ہے, ایجوکیشن کے راستے, تعلیم کے راستے ہندوستان پر بند ہے. جب بھی کوئی کہیں پر بھی کوئی ذرا سا پٹاخہ پھٹتا ہے تو تمام ہندوستان کے یونیورسٹی کالجوں سے بچوں کو زدکوب کیا جاتا ہے, بزنس کمیونٹی کو نکالا جاتا ہے, جو ابھی آپ نے خود دیکھا ہے کیا پچھلے مہینوں دنوں میں کیا ہو رہا تھا. اور اب جو باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان پر بھی قدغن لگ گئی ہیں, وہ اب بنگلہ دیش نہیں جا سکتے, پاکستان نہیں آ سکتے. ایران کے لیے بھی سنا ہے کہ ایران پر بھی انہوں نے نظر رکھنی ہے. پھر ان کے پاس اب ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, وہ یورپ تو نہیں جا سکتے, انگلینڈ تو نہیں جا سکتے کلاس 1 سے لے کے پڑھنے کے لیے. تو جب اس طرح سے آپ یوتھ کا راستہ روکتے تو ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے آج کے دن. میں اپنے عوام کو بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کا بہترین خیال رکھنے کا یہ نہیں کہ ہمیں تعلیم کے لیے انہیں باہر بھیجنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو مارنے سے روکنا بھی ہے. جیسے بھی تعلیم ہے ویسے سکولز ہیں, کشمیر کے اندر پڑھائے, کشمیر میں رکھے, کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے جب یہ باہر جائے وہاں قتل و غارت کے لیے آسان راستے ان کے پاس, ایک دن میں 10-15, اور وہ آپ دیکھیں وہ بچے مینٹل ڈسٹربنس ہے ادھر, وہ پھر پڑھنے کے لائق بھی نہیں رہتے. اسی لیے آج کے دن دنیا سے یہ ہماری اپیل ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے وہ آ گیا. ہمارے جو لوگ قیادت ہماری اور ہمارے عام جو بیچارے مفلس لوگ
ہندوستان کی مختلف جیلوں میں آج چونکہ ہیومن رائٹس کا دن ہے، میں دنیا کی ہیومن رائٹس جتنی بھی آرگنائزیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جموں کشمیر کے جو پابند سلاسل لیڈرشپ سے لے کے نچلے طبقے تک عام ورکر تک ہماری خواتین 34 بہنیں آسیہ اندرابی صاحبہ کی قیادت میں، شبیر احمد شاہ 39 سالوں سے، یاسین ملک صاحب پھانسی کا انتظار کر رہے ہیں، مسعد عالم بٹ صاحب ہیں، اسی طرح سے ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے مختلف جیلوں میں کشمیری اس وقت کا پابند سلاسل ہے۔ میں دنیا سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی اس بات سے گھبرائے نہیں ہے، پھر 39 سال کوئی آسان بات نہیں ہے، 39 سال سے ایک شخص جیل کاٹ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی منزل اس کی آزادی ہے، اس نے اپنا فیصلہ یہ سنا دیا ہے دنیا کو، لیکن دنیا کو بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ دے اور ہندوستان کی جیلوں کی حالت کو دیکھے، ان کی میڈیکل فیسلٹیز کو دیکھے۔ اب ہمارے وہاں پہ قائدین جیلوں میں وفات پا رہے ہیں، ہمارے صحرائی صاحب جیل میں ان کی موت ہوئی، طاف شاہ صاحب تہاڑ جیل میں فوت ہوئے، اسی طرح سے کئی ہماری قیادت اور نوجوان جو جیلوں میں ہیں۔ میں دنیا سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں، ان کی طرف جیلوں کی طرف توجہ دے، ان کو پراپر وہ سہولت فراہم کریں جو جیل مینول میں ہیں، ہم کوئی اضافی نہیں مانگ رہے، جو جیل مینول ان کو فیسلٹی دے رہا ہے وہ ان کو فراہم کی جائے۔ آج کے دن کے حوالے سے یہ ہماری طرف سے آپ کو گزارش ہے، اس پہ عمل کروائیں۔